बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बिलाहिर फौज अपने अखराजात को कम करने पर तैयार हो गई है। ये मामला क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक खबर बड़ी डिस्टर्बिंग है और वो आज सारा दिन जो है वो चलती रही वेबसाइट्स के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी उसका नोटिस लिया और हदायत की कि मामले को देखा जाए। वो डिस्टर्बिंग खबर ये है कि ननकाना साहब में एक कोई बंदा था जिसके ऊपर तौहीन मजहब का कोई इल्ज़ाम था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर रखा था, लेकिन मुश्तिल हजूम ने उसको हवालात से निकाल कर मार दिया। अच्छा, अब ये एक अजीब बात है कि जिस वक्त कोई वाकया हो गया, सच्चा हुआ झूठा हुआ, उस पर इल्ज़ाम सही था गलत था, इस बहस में मैं नहीं जा सकता क्योंकि ज़ाहिर है मुझे हकायक का इल्म नहीं है। सच में वहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन करने के तो नहीं गया, लेकिन ये बात तो तयशुदा है ना कि उस पर इल्ज़ाम था और वो गिरफ्तार हो गया था। तो फिर भाई ना कानून को अपना राह लेन दो, फिर आप कानून को अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं? हमारे मुल्क के अंदर जो कवानीन मौजूद हैं तो इन्हें मज़हब के हवाले से, अहानत मज़हब के हवाले से, वो बड़े सख्त कवानीन हैं और उन पर अगर मुकम्मल अमल हो जाए तो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्या कहते हैं मतलब लिमिट्स में रहेंगी और किसी की ज़रूरत नहीं हो सकती कि वो कोई ऐसा हरकत करे, ऐसी कोई बात करे। लेकिन जब कानून अमल करने की कोशिश करता है और पुलिस अपना काम करती है तो हजूम जाके उत्थे भाई ने अपना काम कर देता है। इससे पूरी दुनिया में न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि मुसलमानों का इमेज बहुत बुरे तरीके से मजरू होता है। और जो लोग हमारे खिलाफ, जैसे मोदी वर्गे करैक्टर जो है वो मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं, तो उनको हम क्या मुंह दे पाएंगे? उनकी गई है ये जो यहाँ पर हुआ है इंडिया में, मोदी की हुकूमत में सारा मुसलमानों के साथ हो रहा है, या जो लो कास्ट हिंदू हैं उनके साथ हो रहा है, या ईसाइयों के साथ हो रहा है, तो वो भैन उत्थे हो रहा है, इत्थे हो रहा है, फिर साढ़े च मोदी च की फ़र्क है? तो इसलिए बड़ा एक मैं समझता हूँ ये डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। ये जो हैं अपना हाफिज ताहिर अशरफी साहब, उन्होंने इसको बाकायदा जालमाना फेल करार दिया है। बड़ी ये जो है इस तरह के वाक़यात जो हैं इनकी रोकथाम ज़रूरी है। वो पुलिस एहलकार जिनके पास वो मौजूद था, वो खबर के मुताबिक ये है कि वो भाई ना SHO जड़ा ना वो और थाने का अमला वो नस गया। जिस वक्त क्राउड आया उन्हें दौड़ लाती फड़ के। तो ऐसे पुलिस एहलकारों को यकीनी तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा किसी पुलिस एहलकार को सज़ा मिली हो जुर्म की। वो मैक्सिमम ये होता है कि मुअत्तल होता है, फिर कोई जनाब SP दे कोल पहुंच जाता है, माफ़ी तलाफी हो जाती, पेटी भरा बच जाते हैं, लेकिन उस बंदे की जान चली गई। अभी तो अदालत में साबित होना था कि उसने जुर्म किया कि नहीं किया। लेकिन बहरहाल ये एक डिस्टर्बिंग न्यूज़ थी, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। दूसरी खबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जनाब शेख रशीद साहब जो हैं उनका NA 62 में जो एक क्या कहते हैं वो था कागजात नामजदगी, वो मंजूर हो गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको पेश करने का हुक्म दिया था, हदायत की थी जेल हुकाम को कि उन्हें पेश किया जाए, लेकिन उनको पेश नहीं किया गया। अच्छा, अब मैं ये समझता हूँ कि पेश कर देना चाहिए था, इसलिए कि शेख साहब ने उत्तों को ना सिर्फ ही जाना। मैक्सिमम क्या होता, वो वहाँ पर खड़े होके मीडिया के साथ वही बातें करते, पुरानी रागनी दोबारा वो सुनाते लोगों को कि जनाब मुझे कहा जा रहा है कि इमरान खान को छोड़ दो। अच्छा, पता नहीं कोई कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, लेकिन शेख साहब ये बातें करते, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कहते कि जनाब मैं यहाँ से थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ जीतूँगा। वो क्या कहते, कोई भी इस तरह की बात करते तो लेकिन यह कि ये उनका हक है कि उनको अगर अदालत ने तलब किया था तो जेल हुकाम को चाहिए था कि उनको पेश करते, और वहाँ पर जब पेश करें तो यार शेख रशीद के ऊपर जितनी तनकीद मैं करता हूँ या मेरे जैसे लोग करते हैं, क्योंकि शेख साहब का पासा परला ना पाए ना, परला पासा ऐसे मुराद बड़ी सिंपल है, अपना तो एक क्लियर कट जो है वो डिवाइड है, और वो ये है कि जो आइन के साथ हैं जो आइन के मुखालफ है, बस अपना तो दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है। तो शेख साहब आइन के मुखालफिन में रहे हैं हमेशा सारी जिंदगी। जो जनाब अयूब खान दौर तो मुखबरी करनी शुरू होए भैन, हुण आके थोड़ी जी मुखबरी का उन्होंने सीन घटिया, कंट्रैक्ट मुक गया ना, रीन्यू नहीं होया।
ٹھیک ہے. تو بڑیاں نے ترلے لیتے ہیں پر حیدری کا کنٹریکٹ بحال نہیں ہو رہا میرے اندازے کے مطابق یا میری اطلاعات کے مطابق. تو اس لیے شیخ صاحب کے اوپر بڑی تنقید کرتا ہوں. لیکن یار شیخ صاحب کچھ بھی ہیں, کوئی چور ڈاکو تے نہیں نا, ڈکیتی تے نہیں پھڑیا جا نا انہوں. ٹھیک ہے, تسی وہ ہاتھ اسرا بننے ہوتے ہیں, سیاسی لوگ ہیں, منہ پہ کپڑا ڈالتے ہیں, ہاتھ بھی باندھتے ہیں. یہ کیا طریقہ کار؟ اس طرح کا رویہ عمران خان کی حکومت میں ہوتا تھا, غلط تھا. اس حکومت میں ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کام میں کروں وہ درست ہو جائے اور وہی کام کوئی اور کرے تو غلط ہو جائے. یہ تو نامناسب عمل ہے, میں اس بات کی حمایت نہیں کرتا. اچھا, ایک اور خبر ہے, بلکہ یہ دو خبریں ہیں اور ایک ہی بندے سے جڑی ہوئی ہیں. اس بندے کا نام ہے شہباز گل صاحب. شہباز گل صاحب جو ہے نا, وہ آج کل بیچارے ماتڑ ہوئے ہوئے ہیں. وہ آج کل اس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ وہ شودر ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ غلط فہمی جو ہے بہت سارے ہمارے شودروں کو ہو جاتی ہے. ورکنگ کلاس کو میں شودر کہتا ہوں ایکچولی. ٹھیک ہے, میرا کسی مطلب میں کاسٹ سسٹم کے اوپر ویسے بلیو نہیں کرتا, لیکن یہ ہے کہ جو محکوم ہے وہ شودر ہے, جو حاکم ہے وہ برہمن ہے. بڑی سیدھی جی ڈیوائیڈ ہے, یہ کوئی بہت ہی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ چونکہ ذرا حاکمہ دے نیڑے ہو گئے سن, ٹھیک ہے, یہ برہمنوں کے نزدیک ہو گئے. ان کو ایک برہمن نے اپنے نیڑے لا لیا. اے بھائی صاحب نے سمجھا کہ میں بھی جرا نا ہے گا اپنا کیا کہتے ہیں وہ پتھر, اس کے ساتھ میں مس ہو گیا ہوں تو ہوں میں بھی سونا بن گیا. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ بڑے کلیئر ہے. جو اس ملک کے حکمران ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہوتا ہے, ہماری ایلیٹ کلاس کو, اشرافیہ کو, کہ اسی کیڑے کیڑے شودر نو اپنے نیڑے لانا ہے تو کیڑے نو نہیں لانا, کس وقت لگانا ہے کس وقت نہیں لگانا. وہ بڑے سیانے لوگ ہیں, اسی لیے وہ حکمران ہیں. اور باقی سارے اسی نعرے مارنے ہیں, آوے گا بھی آوے گا, جاوے گا بھی جاوے گا. تو یہ بھائی صاحب جو ہے نا, ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ میں جناب انہوں نے نعرہ لگے ہیں تو ہوں میں انہوں کا حصہ ہاں, تو میرا تو تعلق واسطہ کوئی نہیں. وہ رندا پھیرن دی گلاں کردا سی, بد کلامی, بد تہذیبی, اپنی ہی کلاس کے لوگوں کو جو کہ مطلب انہوں دے نال دے ماتڑ سن یا وہ پرلے پاسے دے جڑے حکمران سن, حکمران طبقے, ان کے خلاف اس قسم کی انہوں نے زبان درازیاں کی ہیں کہ ہن پائے انہوں راہ نہیں پہ لبدا. ہوا بھی یہ ہے اصل میں کہ شہباز گل صاحب جو ہیں ان کو اپنے, جن کو وہ اپنا سمجھتے تھے, جن کے لیے ان کا دل دھڑکتا تھا, جن کے کہنے پر وہ جناب رندے پھیرن رہے سن. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب سر انہوں نے ڈسون کر دیا ہوا ہے شہباز گل صاحب کو. شہباز گل صاحب کی ابھی تک عمران خان سے باہر لگا پھر رہے ہیں نا پائے نا, تو وہ پائن دی انٹری نہیں کی زمان پار کی, اس پاس جا ہی نہیں سکتا بیچارہ. ٹھیک ہے, بنی گالا میں اس کی انٹری کوئی نہیں تھی. اس نے جب رہا ہوا تو اس نے کہا بنی گالا میں آنا, ان کا تو لاہور پہنچ چھڈ بنی گالا نو. تو وہاں پر یہاں پر لاہور میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر جھینگا لالا ہم ہو رہا ہے نا باہر. شہباز گل کیوں نہیں اتنے جاتا؟ اسی لیے کہ پائن دی اتنے انٹری نہیں ہے, ہی از ناٹ ویلکم دیئر. اور وہ اب اس کا جو میں اس کے آپ نے کچھ مناظر دیکھے ہوں گے کہ شہباز گل صاحب بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تس کے بیچارہ نال کھلوتا ہے. وہ اسد عمر اور فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے, اب بھائی نے کہا جی میں بھی گل کرنی ہے, تکے تکے مار کے بیچارہ پہنچ گیا اتنے. جو ہی بات کرنی شروع کی اسد عمر اور فواد چودھری جو ہے وہ چلے گئے. یہ 2-3 دن پرانی بات ہے. تو وہ ان کو ڈسون کر دیا ہوا ہے. اس لیے بھائی نے سوچا ہے کہ بھاجی آپ ہی معافی تلافی منگن چلے جاؤ سارے دے کولو تے کیس مکا لو. اچھا, اب وہ ہوا یہ کہ وہ چلے گئے جناب شہباز گل صاحب, رمیش کمار صاحب ایک ایم این اے پی ٹی آئی کے تھے, ان کے پاس چلے گئے اور ان سے جا کے معافی مانگی ہے اور ان سے کہا کہ جناب اب اس کاریگر بچہ ہے نا اصل میں, اب اس نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ ذرا سن لیں. اس نے کہا چونکہ رمیش کمار ایک منورٹی سے تعلق رکھتا ہے اور باقی تو میرے اوپر کیس چل رہے ہیں, شاہدہ خان عباسی کا ہے, دوسرے لوگوں کے ہیں, حد تک عزت کے کئی لوگوں نے کیس کیے ہیں, وہ میں عدالت میں دیکھوں گا. لیکن رمیش کمار چونکہ منورٹی سے تعلق رکھتا ہے تو میں اسی لیے اس کے پاس آیا ہوں, اور کیونکہ اس کا تاثر اس حوالے سے بہت غلط ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی اپنے ہی الفاظ کے اوپر جو میں نے ان کے بارے میں ادا کیے تھے, تو بھاجی میں تاڑے کو آ گیا, ایکچولی معافی منگن گیا. اب رمیش کمار ظاہر ہے ایک مطلب بیچارہ کی کہنا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے تینوں غلطی کا احساس ہو گیا, اٹس اوکے. مطلب وہ ایک کیس انہوں نے معافی مانگ کے اس لیے مکوا لیا. یہ باقیوں کے پاس بھی جانے کو تیار ہیں اور یہ جائیں گے.
میں آپ سے عرض کروں کہ شہباز گل جو ہے ان کے بارے میں اطلاعات جو ہیں پی ٹی آئی کے اندر عمران خان کو وہ یہ ہیں کہ ایپ پائن پرلے پاسے رل گیا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہویا انہوں نے نوی چپ پاتی ہے اے میرے نیڑے لگا ہے ہر شاہ ادھر پہنچائے گا ٹھیک ہے اس لیے عمران خان ان کو اپنے نزدیک نہیں لگنے دیتے اور شہباز گل صاحب جو ہیں ان کے لیے پی ٹی آئی کے دروازے اب پائن بند ہی سمجھو اے پائن ہوں نواں راہ لبدے پھردے نے انہوں نے آج ایک درخواست دی ہوئی ہے کہ جناب وہ ابھی تک سے میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں ابھی تک اس کے مجھے نہیں پتا کیا رزلٹ آئے ہیں لیکن انہوں نے درخواست دی ہوئی کہ جی میں پائے نا ای سی ایل جو میرا نہ کڈو میں امریکہ کر لانا میرے بیوی بچے ہوتے ہیں تو اس چکر میں کہ وہاں پہ چلے جائیں گے لیکن ان کے لیے ایک بری خبر یہ آئی ہے آج ہی کے دن کہ جناب شہباز گل صاحب نے جو ان کے اوپر اداروں کے خلاف کیا کہتے ہیں زہر اگلنے کا کیس تھا اور اداروں میں بغاوت کروانے کا کیس تھا یعنی فوج کے اندر بغاوت کروانے کا جو ان کے اوپر کیس تھا وہ یاد نہیں تھا اے آر وائی دا مشہور و معروف کیس 25 منٹ کا بیپر ہوا پائن دا 25 منٹ استاد ہے بولتا رہا اور کسی نے ان کو سوال نہیں کیا جو لکھی تحریر تھی وہ پائن نے پڑھتی یہ الزامات ہیں جو باقاعدہ ایف آئی آر میں لگے ہوئے ہیں اچھا اب اس کیس میں اس نے بریت کی درخواست دی تھی ٹھیک ہے وہ سر ہو گئی مسترد اور اس پر ان کو کہا گیا کہ جناب 27 فروری کو آپ کے اوپر فرض جرم لگنی ہے تو اگلی تیاری کر تو بریت والے پاسے نہ جا سامان پیک ضرور کر امریکہ جان لے نہیں اڈیالے جان لے تو لہٰذا وہ پیکنگ کا عمل نہیں روک رہا مطلب ان کا یہ ہے ان کے لیے ایک بری خبر یہ آئی اور بری خبریں آئیں گی ابھی میں آپ سے عرض کروں کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے اندر سے کافی لوگ ایسے ہیں جو تیار بیٹھے ہیں جمپ کرنے کو کیونکہ ایک ڈوبتا ہوا جہاز ہے اور اس کا جو کپتان ہے وہ بیچارہ آپ چھال مارن پھردا پیا پر ان بھی تھا کوئی نہیں لب رہی تو فی الحال جو شہباز گل صاحب ہیں ان کے ساتھ 2 سائڈ سے بری ہوئی ہے یاد رکھے ہمیشہ وہ لوگ جو کہ اپنے قبیلے کے ساتھ اپنی ورکنگ کلاس کے لوگوں کے ساتھ بے وفائی کر کے دوجیاں دے پاسے وڑن دی کوشش کرتے ہیں یعنی چپیڑا مار کے اپنا منہ لال کرنے دی کوشش کرنے لئے ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ گٹھ جوڑ بنا کے رکھو گے تو فائدے رہو گے پرلے پاسے جاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے اس کی کئی ایگزامپلز میرے پاس ماضی میں موجود ہیں مگر میں وہ دینا نہیں چاہتا ٹائم کا ضیاع ہوگا اچھا اب میں آپ سے عرض کروں میں اب آنے لگا ہوں اس خبر کی جانب جو میں نے آپ کو شروع میں کی اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب یہ جو آئی ایم ایف ہے نا سر اے پاکستان کی بڑی ہے اور بلکہ واڑے پائن ترلے کر کے بلایا حضور ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم نے ان کے منتے ترلے واسطے کیے ہیں حالانکہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب جن کو ہم نے کیا کہتے ہیں منشی نمبر 1 لگایا ہوا ہے یہ جو ہوتے ہیں نا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ٹائپ لوگ یہ منشی ہوتے ہیں سر فرینکلی میں ان کو جو ہے نا اس سے زیادہ ریٹ نہیں کرتا پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو ان کو سمجھتے یہ ہیں کہ یہ معیشت کا پہیہ چلا لیں گے یہ تو صرف جو پہیہ چل رہا ہوتا نا ادا صاحب رہ رہے ہوں نے کہ پہیہ اینا چلے ہے اینے پیسے آئے اینے گئے اینا نقصان ہویا اینا فائدہ ہویا اینا دا صرف اینا کام ہوتا ہے معیشت چلانی کسی ٹریک کے اوپر ہے یہ پرائم منسٹر کا کام ہوتا ہے اور پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایک وزڈم ہونی چاہیے کہ معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس وقت 13 پارٹیاں رل کے پاکستان کا جو معاشی کیا کہتے ہیں ٹرین ہے وہ جس طرح ٹریک سے ڈی ٹریک ہوئی بھی ہے انہوں پائن ٹریک نو جوڑ کے اور ایک ڈبا کھلار دے ہے مڑ کے پچھلا انجن ڈگ پیندا ہے پھر کھلار دے کہ وہ ڈبا ڈگ پیندا ہے عجیب و غریب حال ہوئے نے پاکستان دی معیشت دے اس کو یہ سارا حال کس نے کیا ہے اے سر جنہوں نے آر ٹی ایس بایا سر یہ انہی کا کیا ہوا ہے یہ عمران خان جو ہے یہ ادھی واردات ہے تو ظاہر ہے وہ آپ تے اٹھ کے آگے پرائم منسٹر نہیں سی بن گیا نا اس کے پاس تو تمام تر دھاندلی کے باوجود آر ٹی ایس بان دے باوجود اس بیچارے دے کول تے 172 نشستہ نہیں سنے گیاں پھر جہاز اڑا جگیر ترین کا کس کے کہنے پہ اڑا علیم خان کے پیسے چلے کس کے کہنے پہ چلے سارا کچھ ہویا اور پھر بھی 172 پورے نہیں ہوئے پھر ایم کیو ایم باپ والے تے ایکاف والے تے او ماں لے سارے چڑھے ایک گرے کہڑ دے آگے بیٹھے سر جنرل باجوہ کے جنرل فیض کے
تو یہ سر باقاعدہ ذمہ دار ہیں. میں سچی بات یہ ہے کہ کلا عمران ذمہ دار نہیں جائے گا, وہ تو اگے ایکٹنگ کر رہا سی نا, وہ تو پراپر ایکٹنگ ہوئی نہیں, مٹھ اداکار نکلیا. اچھے اداکار جڑے نے, نواز شریف ہو گیا, زرداری ہو گیا, اچھے اداکار نے, ٹھیک ہے. پیچھے ڈائریکٹر بھی انہوں نے اچھے لب جاندے نے, یا ڈائریکٹر نو آپ ہی سکھا چھڑ دے کہ وہ اس طرح نہیں انج کری دا, لائٹ اتنے نہیں رکھی دی, تو سمجھدار ہے نا. عمران خان بیچارہ نواں نواں کریکٹر سی پھنس گیا. تو بہرحال ان کا کیا دھرا یہ ہے کہ معیشت برے حالات میں ہے. اب ایک کمیٹی بنائی تھی, کفایت شعری کمیٹی, جو پرائم منسٹر نے, اس کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ سر 15% جڑا نا فوج دے اس بجٹ میں آپ کٹ لگا دیں جس بجٹ میں کو یعنی غیر عسکری بجٹ ہو, نان کمبیٹ, یعنی اس ادھر لڑائی نہ تعلق واسطہ نہ ہوئے, اے پلاٹ لین دین نہ تعلق واسطہ ہوئے, مراد سے تعلق واسطہ ہو, گڈیاں دے پٹرول نہ تعلق واسطہ ہوئے, تنخواہوں سے تعلق واسطہ ہو, ان چیزوں سے جو تعلق واسطہ ہے نا, ٹھیک ہے, انہوں اے 15% کٹ لا دے, اور صرف وہاں پر کٹ نہ لگائیں, ٹھیک ہے. 15% کٹ جو انہوں نے کہا ہے وہ ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں کہا ہے, انہوں نے کہا جناب سفارت خانوں میں کہا ہے, انہوں نے بیوروکریٹس ججوں کی تنخواہوں میں کہا ہے, یہ انہوں نے ایک ریکمنڈیشن دی ہے, پرائم منسٹر اسے اتفاق کر چکے ہیں. اچھا, فوج کی جو ظاہر ہے وزارت اتفاق کے اندر آتی ہے, اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ان میں نان کمبیٹ جو ہے اس میں کٹوتی کی جائے, اور ہمیں کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے, انہوں نے اتفاق کیا اس بات کے اوپر. اچھا, اب میں آپ سے عرض کروں کہ جو اصل فرق پڑے گا نا وہ فوج ہی کی 15% سے فرق پڑے گا. 200 ارب روپیہ پائن بچنا جی, اے سارے دے 15% کٹ لگنا, لیکن سب تو بہتا جڑا فرق پیڑا نا فوج تے لگنا, وہ نہ پیڑا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ مراد جو ہیں وہ پائن ایسے پاسے نے. فوج کا حجم بہت بڑا نا, یہ ارکان قومی اسمبلی, سینیٹر, سارے پنجاب پاکستان اندر رلا لو نا, ایم پی اے, ایم این اے, سینٹرز رلا لو, اور سر کوئی 1100 بندے بنتے ٹوٹل. تنخواہ کنی ہوندی ہے 2 لاکھ روپیہ, 1.5 لاکھ روپیہ, اے تنخواہ, وہ 15% گھٹ کر لو گے کر لو, وہ بیچارے پہلے ہی بولے وہ خرچہ کر دے, ہن بھی کر لیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب آپ آ جائیں ججوں کے اوپر, پورے پاکستان کے جو جج ہیں ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے کتنے ہیں کل ملا کے, ٹھیک ہے, میرا خیال ہے مشکل نہ 125 ہوئے گا. 15% کٹ سے کتنے کے پیسے بچ جائیں گے. ہاں, بیوروکریٹس ایک بڑی تعداد ہے, اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں, لیکن سب سے بڑی تعداد فوج کی ہے. 7 لاکھ کی آرمی ہے سر, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اتنے جڑا کٹ لگے گا نا ادنا فرق پی سکتا ہے, اور وہاں پر کٹ لگنا بہت ضروری ہے. 21ویں صدی میں اس طرح کی فوج جو ہے کہ جتنے جرنیل ریٹائر ہوئے تو انہوں کو مربیاں دے حساب نہ زمین لبدی ہوئے, یہ نہیں وارے چ نہیں کی پائے نا, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرف آیا. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اتفاق ہو گیا ہے, اے کٹ لگے گا کدوں, ہے بڑا بڑا مسئلہ ہے سر. یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا حضور, اور اس کے لیے آرڈر کون جاری کرے گا, اور پھر الیکشن بھی سر پہ ہے. تے سر باقی معاملات تو ہیں ہی ہیں, اب میں ساری گلیں نہ کرنی ہیں, تو دیکھ لو گے مستقبل میں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن میں عرض یہ کروں کہ اگر یہ کٹ لگ جائے اور واقعی اس پر عمل ہو جائے تو چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. یہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے, تو آئی ایم ایف تو اسی نس نہیں جے سکتے. میں تمہیں پہلے دس دوا, ساری جو ٹرین ہے نا وہ تھان تھان تو پائن وہ ٹریک نو توڑیا گیا ہوا, بڑی مشکل سے اس کو جوڑ کے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جوڑن کی کوشش ہو رہی ہے, چلانا تو بڑی دور کی گل ہے. بہرحال یہ میرے پاس اطلاعات تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.